वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आप सबका फेवरेट सेगमेंट उलमा इकराम। और अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारा साथ रहा और ख़ास तौर पे हमें इस मुबारक महीने के वसीले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इसकी जो बरकतें होती हैं ना वाकई निराली हैं। कल भी ये गुफ्तगू कहीं पे हो रही थी कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो रौनक रमज़ान की पाकिस्तान में हमें नज़र आती है वो कहीं नहीं नज़र आती। बहुत सारी खामियां भी होती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। लेकिन मुझे इस बात में कहने में कोई आर महसूस नहीं होता कि जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत होती है और जिस तरह छोटा बड़ा कोई भी चैनल हो, चाहे वो इलाकाई ज़बान में है, उर्दू ज़बान में है, जो एहतमाम वो रमज़ान का करते हैं, तो कहीं ना कहीं चलते फिरते ये आपकी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। आपके कान में ये बात आवाज़ पड़ती है। मुझे हैरत ये हुई, मेरी एक कज़न है और उनके बच्चे और वो तमाम लोग इस वक्त बैरून मुल्क रहते हैं, तो उनके बच्चों से बात हो रही थी और उनसे रमज़ान का जैसे ज़िक्र हुआ। मैं कहती हूँ हमारे यहाँ 4-5 साल का बच्चा भी आपको रमज़ान के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है। अपना वो उसको चलते फिरते हम में से किसी को नहीं पता कि रोज़ा रखने की और रोज़ा खोलने की दुआ हम कब याद कर लेते हैं, बिकॉज़ ये कानों में पड़ती रहती हैं ये आवाज़ें, छोटी छोटी दुआएँ, हदीस मुबारक। ये एक इस्लाम की ऐसी खिदमत है जो मैं समझती हूँ कि मीडिया में लाख बुराइयाँ सही लेकिन पाकिस्तानी मीडिया करता है। जिस बात का मैं ज़िक्र कर रही थी कि वो बच्चे जो बाहर रहते हैं, अगर इस साल के हैं, एक तो एक पूरा माहौल उनको नहीं मिल रहा, ना वहाँ पे अज़ान की आवाज़ आ रही है, उनके जो गैर मुल्की और गैर मुस्लिम दोस्त हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी तरह मसरूफ़ हैं, तो वो जो एक आपको सेंस ऑफ कम्यूनिटी, एक रमज़ान की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में डेवलप होती है वो कहीं नहीं होती। लेकिन एक शिकवा जिसको हम ज़रूर करना चाहेंगे कि जैसे ही 29वां रमज़ान आता है या चांद रात के करीब बात पहुँचती है तो यकायक हम सब का माइंडसेट बदल जाता है। वो जो पूरे महीने हमने मेहनत की होती है, अपने अंदर अच्छी आदतें हम लेके आए होते हैं, यकायक सारा फोकस कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, लेस, तैयार होना। हमने थोड़ी देर पहले भी आप ही की इस तरह के सवालात बहुत आए हुए थे तो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद थे। लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम या रमज़ान का इख्तिताम हम एक भरपूर अंदाज में लैलतुल जायज़ा को समझ कर करना चाहेंगे। ये है जी पहली शवाल की शब, इसके भी बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसमें भी दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। आइए इस हवाले से बात करते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए सुन्नत और अहले बैत के जो हमें आदाब सिखाए गए हैं पहली शवाल के लिए कि जब हम ईद का चांद देख लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सब की फेवरेट इरम ज़िया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस शाह। थैंक यू मिसेस शाह फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी उलमा इकराम हमारे साथ हैं, सैयद अरबाब मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अरबाब भाई आपकी आमद का। और मुफ्ती साद खान भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी आमद का। सबसे पहले अगर आगाज़ करूँ इरम जी, पूरे महीने की मुशक्क़त भी होती है ख़वातीन की, और ये रात बिलखुसूस जब उनको लगता है कि अपने ख्याल रखने का मतलब है चूड़ियाँ, जूते, मेहंदी ये कर लो, लैलतुल जायज़ा क्या है और ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिद्रा, एक तो बहुत अच्छा साथ रहा आज की सारी टीम के साथ हमेशा की तरह माशाल्लाह। और दुआ ये है सबसे पहले पैगाम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के रोज़े कबूल फरमाए और जो इबादतें की उनको हमारी ज़िंदगियों का नज़्बुल-ऐन बना दे। देखो एक हदीस से का मफ़हूम मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे बड़ा फ़ख्र करते हैं। जिस वक्त वो रोज़ा खोल रहे होते हैं उस वक्त बड़ा करते हैं। तो ये जो रात है, अब हम ख़वातीन भी अक्सर काम करती हैं, बहुत सारे काम जो है ना वो चांद रात के लिए उठा के रख देती हैं। ठीक है, रौनक मेला है, दिल चाहता है, लेकिन मजदूरी तो ले लें। जो पूरे महीना एक मुशक्क़त की है उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप मजदूरी तो वसूल कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि बताओ कि जिसने इतनी मजदूरी की उसका क्या अजर होना चाहिए, उसकी मजदूरी क्या मिलनी चाहिए। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि मेरे रब तेरी ताज़ीम बड़ी है तो उनको पूरी उनकी मजदूरी अता कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं तुम गवाह रहना कि मैंने अपने बंदों को बख्श दिया। पूरे रमज़ान में जितने लोग बख्शे जाते हैं वो आज की रात बख्शे जाते हैं। और देखो अभी 23 मार्च गुजरे कुछ दिन पहले, अगर तुम्हें या मुझे ये पता हो कि हमको तमगा इम्तियाज़ी मिलने वाला है, हम कितनी तैयारी करेंगे। तो आज की रात मैं अपनी तमाम बहनों को कहूँगी कि वो तमगा इम्तियाज़ी मिलने की रात होती है, इसको ज़ाया मत कीजिए। और ये वो तमगा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है और जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती है। और ये दुआ किया कीजिए
کہ یا اللہ جیسے میں اس پورے مہینے صراط المستقیم پہ رہی، بے شک۔ تو میری مدد فرمانا کہ میں آگے بھی 11 مہینے رہوں، اور تو مجھے اگلے سال کا رمضان بھی میرے تمام پیاروں کے ساتھ سبحان نصیب اللہ، فرمانا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے واقعی۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کئی دفعہ ہم رمضان کا روزہ ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی خاص عمل ہو، اس کے لیے کہتے ہیں چلو اس دفعہ موقع نہیں ملا اگلی دفعہ، لیکن واقعی ایک لمحے کے لیے جھرجھری آ جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ جو شاید پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وقت کا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استعمال کرنے کا موقع دے، ہمارا نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھے کہ قیامت کے روز وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ سعد بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، لیلۃ الجائزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلی شوال کے فضائل کیا ہیں، اور جس طرح کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی عبادت کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، کیا طریقہ ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ آج تو اجرت ملنی ہے، آج تو نشان امتیاز ملنا ہے، تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، وہ خاص اس امت کے لیے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ تو بہت ساری تفصیل بتائی، جس میں ہے کہ مچھلیاں ان کے لیے سحر سے افطار تک دعا کرتی ہیں اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں ان تمام کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ شب قدر ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں نہیں یہ شب قدر نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ کوئی انسان پوری مہینے مزدوری کرے اور اس کو اجرت ملے، یہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ اب اس رات کرنا کیا چاہیے؟ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ اس رات ابھی جو اعتکاف والے ہیں وہ بھی باہر جائیں گے مسجد سے، اور کسی کے درزی کے پاس سوٹ پڑے ہوں گے، کوئی کہاں جائے گا۔ تو اس کے سب سے بہترین یہ ہے کہ یاد رکھیے نا، وہ مہینے کی اینڈنگ جس طرح ہو رہی ہوتی ہے، نامہ اعمال جس طرح اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کلوزنگ اپ، باٹم لائن، باٹم، وہ بہت کلوزنگ اچھی سی ہو جائے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور دوسرا میں ایک بات یہاں ضرور ایڈ کروں گا کہ جس طرح ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا، آپ رمضان ریزولوشن لکھیں، بچوں کو بتائیں اس رمضان آپ نے کیا سیکھا اور اس کو پورے سال کنٹینیو کیسے کریں گے۔ یہ لازمی کہ اس بار اگر آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے تھے تو پلیز اس کو ہر کنٹینیو رکھیں، قرآن پڑھ رہے تھے تو اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور ایک بات میں کروں گا کیونکہ وقت کی بھی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت سے اگر آپ کو معافی مانگنی ہے نا تو اپنا دل بھی پاک کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں سامنے سے ایک شخص آئے گا، اس پر اللہ رب العزت نے جنت واجب کر دی۔ اب تمام صحابہ اس شخص کو دیکھتے ہیں، وہ عام سے صحابی، اتنے عام سے کہ حدیث میں نام بھی نہیں ہے، اور وضو کے آثار ان کے چہرے پہ واضح ہیں، وہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، غالباً حضرت علی حضرت زبیر جاتے ہیں اور ان سے نہ کہتے ہیں میں آپ کے در پر کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں عمل دیکھوں ایسا کون سا عمل ہے کہ رسول نے ان پہ جنت واجب کر دی۔ تو جب وہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ عام سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ اب وہ مدنی دور کے سب تہجد پڑھتے، انہوں نے کہا تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، رسول اللہ نے ان پر جنت واجب۔ 3 دن رکے مختصراً، اور ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا آؤٹ سٹینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ تو 3 دن بعد ان کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ میری غرض یہ تھی کہ میں دیکھوں آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ رسول نے آپ کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھ لیا، کچھ بھی ایسا نہیں۔ جب وہ جانے لگے دل در برداشتہ ہو کر، تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا سنو، ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے پہ جنت واجب ہے، وہ عمل تمام لوگ کریں، لیلۃ الجائزہ میں خاص ہے۔ انہوں نے کہا جب میں سوتا ہوں تو میں اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ جس نے میرے ساتھ جو کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ تو اس رمضان کی رات جب صبح عید ہو، آپ ان رشتہ داروں سے ضرور ملے جن سے آپ کا دل کھٹا ہو چکا ہو، جن سے روٹ چکے ہو، صبح جا کر سب سے پہلے اگر آج ہے تو آج رات ہی ان کو فون کریں، ان سے ملاقات کریں۔ اس رمضان کا مقصد یہ دوبارہ محبتیں بانٹیں، جو ناراض ہو گئے ان کو راضی کر لیں، اللہ آپ سے راضی۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات کا خاص خیال آیا کہ مرد حضرات جنہوں نے یقیناً اگر انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر ہوتی ہے تو صبح عید کی نماز کے لیے بھی جانا ہے، کاش اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی مثبت تبدیلی لے آئے کہ یہ تمام مرد حضرات اپنی نئی عید کی چپل پہن کے جانے میں کوئی آر محسوس نہ کریں، ان کو یہ خوف نہ ہو کہ یہ واپس آئیں گے تو یہ چپل موجود نہیں ہوگی۔ پورے مہینے اپنی اصلاح ہم کرتے ہیں، لیکن آپ حد دیکھیے کہ ہم اتنی سی چیز بھی اپنے اندر بدل نہیں پاتے۔ مسز شاہ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود السلام حضور اور حضرت اطہار پر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں، اور رمضان کے بعد آپ نے مجھے اس میں شامل کیا، اللہ کی رحمتیں ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کے اوپر۔ تو اس بارے میں تو خیر مفتیان کرام زیادہ بول سکتے ہیں کیونکہ مسجد کا واسطہ ان سے رہتا ہے، تو میں اس بارے میں یہی کہوں گی، دیکھیں لیلۃ الجائزہ آپ کو پتہ ہے روحانی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں
باقی شرعی پوائنٹ آف ویو تو ماشاء اللہ بہترین انداز میں کہ ہم فقط شرعی اپنا جائزہ نہ لیں، اپنا جسمانی ہی اپنا جائزہ نہ لیں، روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ آخری وہ چانس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ اگر رہ گئے رحمت سے، مغفرت سے، نجات سے، تو اس رات محروم نہیں رہ سکتے۔ بے شک جائزہ وہ لوگ بھی لیں جنہوں نے عبادتیں کریں، جائزہ وہ لوگ بھی لیں جو عبادتوں میں رہ گئے، یا جائزہ وہ بھی لیں جو کسی مجبوری یا کسی پریشانی کی وجہ سے کسی بھی معاملے سے رمضان کی رحمتوں میں مصروف رہے۔ تو یہ رات، آخری رات جو ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، اس چیز کے لیے بھی ہوتی ہے کہ آخری چانس پھر دے رہا ہے اللہ یعنی تبارک و تعالیٰ اگر 30 دن بھی آپ عبادت نہ کر پائے، بالکل، آپ سے کوئی محروم کسی کوتاہی معاملے میں ہوئی، رہ گئے، آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے یا روزمرہ زندگی میں مصروف رہے، تو یہ ایک لاسٹ چانس پھر ہے آپ کے اللہ پاس۔ بار بار اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ محروم رہے۔ صحیح۔ کیونکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر مسلمانوں کی اہل ایمان کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو وہ دو چیزیں کبھی نہ دیتا، ایک قرآن کریم میں سورہ اخلاص اور 12 مہینوں میں رمضان۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کچھ روزہ رکھ کے مغفرت پالیں، کچھ عبادتیں کر کے پالیں، اور جو کچھ نہیں کر سکے وہ مجھ سے امید رکھ کر مغفرت پالیں، اس سے رحمت کی جو ہے امید نہ چھوڑیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا تو اپنا روحانی جائزہ ضرور لیا کریں، قلب کی صفائی رکھیں، ذہن کی صفائی رکھیں، دل میں بہترین خیالات رکھیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا۔ اور جہاں جہاں یہ آپ کا وسوسہ دل میں آئے، جیسے یہ رحمت واقعی جب جا رہی ہوتی ہے تو ایک دل میں ملال سا ہوتا ہے۔ آج پروگرام کا آغاز میں نے یہی کہا کہ جہاں عید ایک تحفہ ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان مبارک ہمیں نصیب کیا، لیکن اس کے رخصت ہونے کی جو ایک رنجش ہوتی ہے کہ یہ جو رونق ہے، یہ جو مبارک ساعتیں ہیں، یہ اب ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، یہ ماحول نہیں ہوگا جس میں ہم بیٹھ کے قرآن و سنت کی بات کر سکیں۔ لیکن سعد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک بھرپور حصہ بنا لیجئے، اس کو ایک پرمننٹ سپاٹ دے دیجئے اپنے اسکیجول اور اپنی لائف میں۔ اور بابا بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے سعد بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ کئی تحفے خصوصاً اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دیے ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے، پہلے کسی دین سے تعلق رہے، اور اسی میں شمار مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے اس کو پڑھا تو کہ عشاء کی نماز اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ عشاء کی نماز بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور سب سے زیادہ سستی اسی میں آتی ہے ہمیں۔ تو ذرا میں چاہوں گی کہ ہم اکثر، یعنی آپ نے پورے رمضان نوٹس کیا کہ لوگ فجر پڑھ پاتے، ظہر، عصر، مغرب پہ ایسا لگتا ہے ہم نے اپنا روزہ مکمل کیا۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، وہ تو ماشاءاللہ سے انہوں نے تراویحوں کو بھی پڑھا، اور اب جیسے 27ویں شب کو انہوں نے ختم قرآن بھی کیا، لیکن کئی لوگ عشاء کے وقت تھوڑے سے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ آج کی شب ہے، عشاء کے بعد دوبارہ ایک سلسلہ ہے رحمتوں کا، کس طرح سمیٹیں ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن پورا رمضان چلتی رہی، اور لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے رہے، اور اس ٹرانسمیشن کا شاید رمضان کے حساب سے اختتام بھی ہو رہا ہے، تو میں اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے امام اپنے بچوں کو توصیہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ جب یہ رمضان جا رہا ہے تو بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر لیس دون لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، کہ یہ جو آخری رات ہے، جو شب عید ہے، یہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے۔ مثلا ہم ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ عبادتیں کرتے رہیں اور اس رات میں آ کے غافل ہو جائیں، نہیں، یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر سے، اب سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خود یہ لیلۃ القدر کیا ہے، جس کے لیے خود پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ پھر خود مخاطب ہوتے ہیں پر رسول خدا سے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے حبیب تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر جواب میں خود ہی بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ 1000 مہینے اگر ہوں تو کتنے ہو سکتے ہیں؟ 80 پلس ایئر جو ہیں ہوتے ہیں۔ اب کسی انسان کی 80 سال تک عمر، کوئی شاد و نادر لوگ پہنچتے ہیں نا، 70 75 60 65 سال میں ہماری، یعنی کہ انسان کی پوری زندگی ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف، اور پوری زندگی میں بھی دیکھیں کہاں ہمیں موقع ملتا ہے۔ ابھی ہم یہی غفلت کی تو بات کر رہے ہیں، کہیں ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کہیں قضا ہو رہی ہیں، کہیں ہم سے فرض پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ اچھا جی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، علماء اکرام سے یہ بات بھی کریں گے کہ اکثر یہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو مختلف ادیان، مختلف تہذیبوں کے ساتھ مسلمان بسے ہیں، اور کئی چیزیں ہم نے کلچرلی پک کر کے انفارچونیٹلی دین کا حصہ سمجھ لی ہیں۔ تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے
بعد ईद तोहफ़तन हमें दी है, इस तोहफ़े को हमने इसको कैसे लेकर चलना है, ये भी बड़ा अहम है। क्योंकि लोग समझते हैं जी अब सब कुछ ही हम कर सकते हैं। अब मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि जैसे ही ईद का चांद होता है लोग फायरवर्क्स करने लगते हैं, पटाखों की आवाज़ें आपको आने लगती हैं, कुछ हॉर्न लोग बजाने लग जाते हैं, यानी सीवीओ पे लोग निकल जाते हैं। ये ट्रेंड्स कहाँ से आए हैं? क्या ऐसा करना गलत है? क्या ही हम अल्लाह ताला की नाराज़गी तो मोल नहीं ले रहे? इस पर हम बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और गुफ्तगू हो रही है ईद उल फितर के हवाले से, जो यकीनन अल्लाह ताला का तोहफ़ा है तमाम रोज़ेदारों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, आलम इंसानियत के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम और मोमिन बसते हैं वो भी यकीनन अपने इर्द गिर्द यानी सलामती का पैगाम भेजें। आप ये देखें कि हमारे नमाज रोज़े हमारी इबादतों के तरीके को देख के लोग मुतासर नहीं होते। इस्लाम के फैलने की वजह अल्लाह ताला का दीन हक़ और यकीनन मुसलमानों का अखलाक ही रहा है। तो आपका अखलाक क्या होना चाहिए? ईद पे हम अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप माइनॉरिटी हैं, गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं, तब आपका तरीका क्या होना चाहिए? क्या हम गैर मुस्लिमों के तरीक़ा त्योहारों को हमने अपने अंदर ज़म कर लिया है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिसको मैं चाहती थी कि हम इस पैनल के सामने ज़रूर रखें। इरम जी, ये सवाल सबसे पहले आपके पास लाना चाहूँगी। यानी ये तो ठीक है कि लोगों ने कहा कि जी अब हम ईद मिलादुन नबी पे भी केक काटना शुरू हो गए और मिठाई और हलवों के बजाय हमने डिज़र्ट्स बनाए दूसरे। चलें, दैट्स पार्ट ऑफ आर टेस्ट पैलेट, दैट्स फाइन। लेकिन ये जो दूसरी रविश है जिसमें हम पूरी रात रत जगह करते हैं, गेम्स नाइट हम ले आते हैं या फिर पटाखे और बजाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि यंगस्टर्स अपनी बाइक्स लेके वन व्हीलिंग करते हुए निकल जाते हैं सीवीयू पे। क्यों? क्योंकि चांद रात है। मैं चाहूँगी कि इसमें थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें। सिद्रा, जैसे अभी हमने ये बात कर ली कि चांद रात हमारी लैलतुल जायज़ा है, ठीक है, इनाम की रात है। आपने अल्लाह से जितनी भी इबादत की, जैसे भाई ने भी अभी कहा कि नहीं बख्शे गए तो इस रात बख्शवा लो। अल्लाह को तो तौबा करने वाले बहुत पसंद है ना, वो आखिरी चांस भी वो दे रहा है आपको कि नहीं की, नहीं माफ़ी मांगी, नहीं दिल को इत्मीनान आया, अब आ जाओ, अब एक दफ़ा कह दो मुझसे, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं बैठा हूँ इधर, मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुमसे मोहब्बत करने वाला। अच्छा, अब हमारे यहाँ ना खुशी मनाने के पैमाने बदल गए हैं और थोड़ा सा मैं वैसे इस चीज़ को, मतलब ज़ाहिर है हम अपने यंगस्टर्स को ये नहीं कह सकते और ना ही सारे मुसल्ले बिछा के बैठ जाएंगे, तो कम से कम अगर आप आधी रात भी इबादत नहीं कर सकते तो इशा की नमाज बहुत दिल से पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, सही, और जो भी कोताहियाँ हुई हैं उनसे माफ़ी मांगे और अल्लाह से ये वादा करें कि मेरे रब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अब इस्तिकामत तूने देनी है। फिर अब ये जो बाइकें लेके निकलते हैं, ज़ाहिर बच्चे हमारे, अब तो खैर सीवीयू पे बड़ी पाबंदियां लग गई हैं क्योंकि वहाँ के लोग भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं। पूरे महीने इज्तिनाब किया, साइलेंसर निकाल देते हैं, साइलेंसर निकला हुआ होगा, आज फुल वॉल्यूम पे गाने बज रहे होंगे। मगरिब के बाद अगर चांद की साइटिंग हो जाएगी, आप हमें अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़ी इस बात का क्रेडिट ले रही थी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह हम रमज़ान का एहतराम और उसकी ट्रांसमिशंस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ईद के प्लेज़ और ईद के शोज़ के एड शुरू होंगे तो आपको लगेगा अनफॉर्चुनेटली एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। उसका वजह उसकी ये है कि कोई और साहब भी आज़ाद हो जाते हैं चांद देखने के साथ ही। अब हमने जो इतना जबर पूरे महीने किया हुआ होता है, वो आके थपकियां देते हैं कि चलो बेटा थोड़ी सी तफरी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मम्मा कहीं और थोड़ी जाना है, यहीं तक तो जाने, तो वो अपनी खुशी का इजहार तो टू सम एक्सटेंट मैं समझती हूँ, अगर इससे कहाँ उस इलाके में कोई ऐसा बीमार नहीं है, कोई ऐसा गमज़दा नहीं है, अगर वो अपनी खुशी इस तरह मना रहे तो इसमें कोई इतना आर नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते उन इबादतों को ना छोड़ें जो आज की रात की हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को पाबंद इस बात का ज़रूर करें कि बेटा कुछ नहीं तो इशा ज़रूर पढ़, बिल्कुल सही, इसको ना ज़ाया करें। अच्छा, और ख़ास तौर पे जिस तरह कुछ रिवायतें हैं जो बिलखुसूस हमारी पाको हिंद की कल्चरल चीज़ें, जैसे मीना बाज़ार लगता है, मुझे लगता है कि दैट्स अ क्यूट लिटिल पार्ट ऑफ आवर लेगेसी, हमारी विरासत का एक हिस्सा है कि जी ख़वातीन का एक मेला होता है, ख़वातीन ही ख़रीदार, ख़वातीन ही दुकानदार, इसके अलावा मेहंदी लगाई जा रही होती है। दैट इज़ ऑल फ़न एंड वेल, क्योंकि ईद का चांद हुआ है, अल्लाह ताला आपको खुशी मनाने का कहता है, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के कोई भी काम किया जाए तो वो सही रहेगा। मिसेस शाह, आप कोई एडवाइस देना चाहें ख़वातीन को? मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी कि देखें, चांद रात आना कोई अनोखी या कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसका इंतज़ार किया जाएगा। सबको पता है यकीनन चांद रात ने आना है, और तमाम लोगों को ये भी पता है कि आज शैतान ने आज़ाद हो जाना है। जब हम सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, बीमारी, तमाम चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, और रमज़ान कोई कभी कभार तो आता नहीं, हर साल आता है,
تو ہمیں تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. ہم فقط لفظی الفاظ اور مطلب ظاہری باتوں کی طرف رہتے ہیں. جس ٹائم خوبصورت الفاظ عمل میں آ جائیں گے تو بہت ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا چاند رات کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں, تو چاند رات کے کام اگر دن میں کر لیے جائیں تو شاید رات میں بہت ساری غفلتوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں, جب اس وقت شوال کے چاند کی سائٹنگ ہوتی تھی, تو کیا چیزیں ہیں جو سنت نبوی ہیں؟ سعد بھائی یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے جمعے کے دن باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ غسل کریں, اپنے ناخن کاٹیں گے, بال تراشیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اچھے کپڑے زیب تن کر کے آپ خوشبو لگا کر نماز کے لیے جائیں. اسی طرح اگر مردوں کے لیے کہا جائے تو عید کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ سب نے بات کی کہ شرعی طور پر اگر خوشی منائی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. رات سے ہی خواتین جو ہیں, آپ پھر کہیں گے خواتین صبح میٹھے کا انتظام کر سکتی ہیں. بندہ عید کی نماز سے پہلے میٹھا کھا کے جانا سنت ہے. اپنے ڈریسز آپ تیار کروا سکتے ہیں, لیکن یہی بات ہے نا کہ آپ کا زیادہ ٹائم کس میں سرو ہو رہا ہے. صحیح. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات کہوں کہ ہم جو عید کی خوشی کی بات کرتے ہیں نا, عید الفطر آپ کی تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ صدقۃ الفطر نہ دیں. عید الاضحیٰ کی تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے حصے کا جو قربانی کا گوشت ہے غریبوں میں نہ بانٹیں. تو اس سے ایک فلسفی آف اسلام کیا پتہ لگتی ہے؟ عید کی خوشی اس میں کہ آپ جب تک غریبوں کو اپنے ساتھ خوش نہ کریں, دوسروں کو. اب میں سارے مرد حضرات جو کل نماز پڑھنے جائیں گے, مسجد سے باہر نکلیں گے, یاد رکھیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی حفاظت پہ تعینات ہوں گے, اپنے گھر والوں سے, ان سے بھی گلے ملیں, ان کو بھی عید کی مبارکباد دیں. ایسے بچے جن کے والدین نہیں ہیں, وہ یتیم بچے, ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں. یقین کریں جو خوشیاں ہیں نا یہ بانٹنے سے کئی گنا بڑھ جائے گی. بالکل صحیح. اور دوبالا ہو جائے گی. اور کئی سلام ہے جی ان لوگوں پہ جن کو عید کے باوجود بھی چھٹی نہیں ہوگی, جن کی جو لوگ آن کال ہیں, آن ڈیوٹی ہیں. اس میں آپ اسپتال کا عملہ دیکھ لیں, سیکیورٹی اہلکار دیکھ لیں, یہاں تک کہ جو آسائشیں دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہیں اور پاکستان میں. مثال کے طور پہ آپ عید ہو یا نان عید ڈے ہو, اگر آپ باہر کہیں رہتے ہیں تو پیٹرول پمپ پہ جا کے خود ہی فیول ڈالنا پڑتا ہے اپنی گاڑی پہ. آج ان لوگوں کا بھی حق ہے, اور خاص طور پہ یہ منتظر ہیں آپ کے پیار کے دو بول کے, آپ کی مسکراہٹ کے, اور اپنی عیدی کے بھی. اور بابا یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, عیدی دینے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے روایت آ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ تحفہ دینا تو اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں, جب ہم مشتاق ہیں کہ پروردگار سے تحفہ لیں اس رات میں, تو جو بشریت ہے, ہم جو کام خود کرنا چاہتے ہیں, مثلا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بخش دیں. صحیح. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے عیدی لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو عیدی دیں. یعنی جو چاہیے اس کو دینا بھی پڑے گا. بالکل. میں حاضر ہوں, مگر یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کچھ بھی میں اپنے لیے طلب کرنا چاہتا ہوں پروردگار سے, ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کے وہ کام میں کرنا شروع کر دوں. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بہترین دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ میں یہاں پہ بیان کروں کہ اس جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, سب سے پہلے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیف ہے اس شخص پر جس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں اور اسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی محبت, ان سے جو ہے شفقت بھی لیں, ان سے دعائیں لیں. اور اس رمضان کے مہینے میں پروردگار نے, چونکہ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے میں سانس لینا بھی عبادت ہے, اور جہاں سانس لینا بھی عبادت ہو اور وہاں پر ہم جو ہیں غافل رہ جائیں تو یہ بہت ہی ہمارے لیے المیہ ہے. اسی خطبہ شعبانیہ میں دو جملے اور بیان ہوتے ہیں کہ دو لوگوں کی بخشش اس رمضان میں بھی نہیں ہوگی. اور یہ پیغام بھی ہے سب کے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں. ہمیں چاہیے کہ کم از کم اس رات میں وہ کام سے توبہ کر لیں یا اپنے آپ کو چینج کر لیں. اب وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ شخص کی اس مہینے میں شفاعت نہیں ہوگی جو شراب پیتا ہو, چونکہ یہ ایک نیشنل چینل ہے, یہاں سے تمام پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے. ایک ایسا بندہ. دوسرا, جس نے اپنے خاندان والوں سے, اقربا سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہو. تو اس طرح کے دو افراد کی شفاعت اس مہینے میں نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم, جس طرح 7 مہینے میں اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم عید کے دن اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں, ہم
اگر میرا بھائی مجھ سے روٹھا ہوا ہے تو مجھے ان کے گھر چلا جانا چاہیے. اچھا، روٹنے کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری رفتار زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے اور ہم اتنی بھاگ دوڑ میں مچے ہوئے ہیں کہ اٹس ناٹ کہ ہمارا کسی سے کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، ویسے ہی لگتا ہے کہ وقت کس طرح پر لگا کے اڑ رہا ہے. یعنی مجھے یہ بالکل پلک جھپکنے جیسی بات لگتی ہے کہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور آج ہم 29 روزے کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے کر رہے ہیں. یہ پورا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. تو کس طرح دن رات میں تبدیل ہو رہا ہے، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بھی لگی کہ ایک لیکچر میں بیٹھے ہوئے جب نماز کی پابندی کے اوپر ذکر ہو رہا تھا، لیکچرر اس پہ بات کر رہی تھیں، تو ایک عمر رسیدہ خاتون جو پروفیشنلی بہت اکمپلش تھیں، وہ زار و قطار ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے لگا کہ بہت زیادہ موو اور ایموشنل فیل کر رہی ہیں. اور جب میں ان سے بات کری تو انہوں نے یہی کہا کہ پوری زندگی ہم بھاگ دوڑ میں مصروف رہے، اس کا خیال رکھا، گھر والوں کا خیال رکھا، اپنی جاب کے اوپر بہترین پرفارم کیا، لیکن اس پوری آسنا میں ہماری نمازیں چھوٹ گئیں. ایسی چیز جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اور اب عمر کے آخری حصے میں آ کر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ واقعی وقت بھی ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا. تو آپ اس وقت کو جانے نہ دیں، اپنی اصلاح کریں، اچھی عادتوں کو اپنے اندر ضم کریں. اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ ایفرٹ نہیں کر پا رہے کہ ان سے ملنا، یا آپ بور ہوتے ہیں، ینگسٹرز اکثر یہ کہتے ہیں بھائی چچا جان کے جا کے کیا کرنا، وہی باتیں ہوں گی، مجھے نہیں جانا ان کے گھر. میک این ایفرٹ دس ٹائم اینڈ دس ایفرٹ از گوئنگ ٹو ٹیک یو اے لانگ وے. میں اپنے تمام علماء اکرام کا جو آج ہمارے پینل میں موجود ہیں، وہ تمام گیسٹ جو پورے مہینے ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بیہائنڈ دا کیمرہ ہماری جو ٹیم ہے، ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ. میں نے بڑا ڈیٹیل میں ان کے حوالے سے آپ کو 27ویں رمضان کو بتایا تھا، لیکن آج مختصراً یہی کہوں گی کہ یہ تمام لوگوں کی ایفرٹس ہوتی ہے. اس میں بہت سارے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں جن کے بغیر شاید اس ٹرانسمیشن کو آپ اس طرح سے محسوس اور مستفید نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ ہوتے ہیں اور جو اس کا حق ہے. اس کے علاوہ جی شیف قرۃ العین ہمارے ساتھ تھیں، پورا مہینہ زبردست ریسیپیز بناتی رہی، آج بھی جھٹپٹ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. تھینک یو سو مچ قرۃ العین. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایک اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہمیں روزہ بھی مل جائے اور ایک اور رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی ایک دن اور ملے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہم سب کی طرف سے پیش کی عید مبارک. اور آپ بھی ہمارا عید شو دیکھیے گا. آئی ہوپ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیو اس فیڈ بیک اباؤٹ دیٹ از ویل. اپنا بہت خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ایک خوبصورت نعت رسول مقبول کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.